अस्सलाम वालेकुम जी। इतवार का दिन है। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मैंने आपको दो बड़ी अफसोसनाक और बड़ी खौफनाक कहानियां सुनानी हैं। इन कहानियों का ताल्लुक हमारे मुआशरे के उस पहलू से है जिसे हमने गैरत का नाम दे रखा है। गैरत के नाम पर दो कत्ल हुए हैं, एक कोयटा में और एक झंग में। एक जगह बच्ची ने मर्जी का निकाह किया, फिर भी उसे कत्ल कर दिया गया, और दूसरी जगह बच्ची ने निकाह से इनकार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया और कहा गया कि ये दोनों वाकयात गैरत के नाम पर कत्ल हैं, ऑनर किलिंग है। मैं बात शुरू करता हूं तफसील के साथ। मसला ये हुआ है कि कोयटा से, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा, उसके गिरदोनवाह से एक वीडियो सामने आती है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि 5-6 बड़ी बड़ी जीप्स, बड़े बड़े डाले आते हैं। उसमें हमारे जो बलोच वहाँ के रहने वाले हैं वो उतरते हैं गाड़ियों से, असलहा उनके साथ है, अपनी मखसूस टोपी पहन रखी है, दाढ़ियाँ हैं, चुगे हैं, वो बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी से खातून को बाहर उतारते हैं। वो अपनी मंजिल मकसूद की जानिब चल पड़ती है। इस बीच उनके उनके साथ जो गुफ्तगू हो रही है वो बराहवी ज़ुबान, जो ऑब्वियसली हमारी जो बलूची ज़ुबान है उसका एक लहजा कह लें या उसका एक हिस्सा कह लें, तो वो गुफ्तगू कर रही है। लेकिन वो बगैर रुके, बगैर परेशान हुए, बगैर मिन्नत समाजत करते हुए, वो गाड़ियों से उतरकर जो जगह मुख्तस की गई है, जो उसका मक्तलगाह है, जहां पे उसे पता है कि आज उसने खत्म हो जाना है, उस जानिब वो लड़की चल पड़ती है। बताया जा रहा है इस लड़की का नाम शीतल है। इसने मर्जी की शादी की थी, मर्जी का निकाह किया था। तो ये लड़की, उस वीडियो में हम देखते हैं कि उस जगह से उतरकर चल पड़ती है। इसके साथ एक शख्स जो है वो चल रहा है। ये आगे चलती है, उसे कहा जाता है मजीद आगे चली जाओ। फिर ये लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं और अचानक उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। फिर बारी आती है उस शख्स की जिसके साथ इसने निकाह किया, उसे भी उसी जगह पे ले जाया जाता है। उसे इससे डबल गोलियां मारी जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस खातून को 9 गोलियां मारी गईं, उस मर्द को इससे डबल गोलियां मारी गई। अब ये जो वाकया हुआ, इसके ऊपर जलीला हैदर साहिबा ने भी, जो हमारी हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने मालूमात इकट्ठी की हैं। रऊफ़ क्लासा साहब भी हरकत में आए हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी बात की है। लेकिन मेरा चूँकि कोयटा से बड़ा ताल्लुक़ रहा, आना-जाना रहा, तो मेरे वहाँ पे मुख़्तलिफ़ ट्राइब्स में दोस्त भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, मैंने उनसे बात की। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये वाकया, जो वीडियो आपने देखी है सोशल मीडिया पे जो बहुत वायरल हुई है, ये वीडियो कल से वायरल होना शुरू हुई है। आज मैं इतवार के दिन आपसे मुखातिब हूं, तो आप ये समझें कि ये हफ्ते के दिन से वायरल होना वीडियो शुरू हुई है। ये वीडियो है कहाँ की? ये जहां डिगारी का इलाका है, कोयटा के नवाह में डिगारी, ये यूजली जो माइंस या कोल माइंस का इलाका है, जहां कोयले की कानें हैं, वो इलाका है। तो उसके पास डिगारी का ये इलाका है जहां पे ये वीडियो बनाई गई है। हन्ना थाना यहाँ लगता है। हन्ना उड़क भी उसे कहा जाता है। हन्ना थाना के अहलकार इससे इनकारी हैं कि हमारे इल्म में नहीं है। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो रऊफ क्लासा साहब की खबर है, वो कहते हैं जी इस लड़के का नाम है सनाउल्लाह, और दूसरी जो आसिफा अमरीन है, उनकी खबर यह है कि नहीं, इसका नाम ज़रक है। चले, नाम जो भी हो, वाकया तो हुआ। वाकया हुआ कब है? मेरी मालूमात ये है कि ये वाकया ताज़ा है। जो जलीला हैदर साहिबा वो कहती हैं ये 3 माह पुरानी फुटेज है, 3 माह पहले का वाकया है। रऊफ क्लासा साहब का मानना यह है कि ये ईद से पहले इन्होंने शादी की, 40 रोज गुजर गए, तो उसके बाद ये वापस आए, तो ईद से 3 दिन पहले का ये वाकया है। और तब ये वाकया पेश आया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये वाकया है ताज़ा, जो मेरी मालूमात है। इन्होंने निकाह जब किया दोनों ने, लेट्स से ज़रक और शीतल उनका नाम है, उम्र बताई जा रही है 32 साल ज़रक और 24 साल शीतल। तो इन्होंने जब निकाह किया तो कुछ अरसा ये नज़र में नहीं आए। बाद में जब इनका तायुन हुआ तो इन्हें कबाइल बैठे, इनकी हंट में थे, इनकी तलाश में थे। ये कबाइल 2 हैं। एक कबीले का नाम है समलानी, जिससे लड़के का ताल्लुक है, सनाउल्लाह कह लें या ज़रक कह लें। समलानी कबीला है, ये भी बलोच कबीला है। दूसरे का है सातकज़ई। सातकज़ई कबीला जो है, मैं इन दोनों कबाइल को जानता हूँ। सातकज़ई कबाइल जो है उनका ताल्लुक भी माइनिंग से है, कोल माइनिंग से है, ये भी कोयटा में रहते हैं। तो सातकज़ई कबीले से बच्ची का ताल्लुक है। अब दोनों कबाइल ने जब इनको पकड़ा तो उसके बाद ये जरगा हुआ। जरगे में फैसला किया गया कि ये गैरत को ललकारा गया है, इनको कत्ल कर दिया जाए।
اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ وہ گفتگو سنتے ہیں نا اس خاتون کی، شیتل کی، تو مجھے دیکھا میں نے سوشل میڈیا پہ کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی سوشل میڈیا صارفین ہیں، سب نے اس بچی کو نا خراج تحسین پیش کیا، اس کی بہادری کو، اس کی عزم کو، اس کی ہمت کو. یہ جانتی تھی کہ آج اسے قتل ہونا ہے. لیکن خاص بات جس سے آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اترتی ہے گاڑی سے تو یہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کہتی ہے کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے. اس کا مطلب ہے کہ قبیلے نے فیصلہ کیا تھا کہ گولی مارنی ہے، تو اس نے رپیٹ کیا کہ تم لوگ جو مجھے یہاں لے کے آئے ہو تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے. یہ بڑی بہادری پر مبنی اس کے الفاظ ہیں جو اس نے ادا کیے. سم اینا اجازت اے نمے، اس طرح کا کوئی لفظ تھا. جو بلوچی زبان ہے براہوی، وہ فارسی کے قریب قریب ہوتی ہے، بندہ تھوڑی سی سمجھ سکتا ہے. تو اس نے کہا صرف گولی مارنے کی اجازت ہے. اور وہ مزید گفتگو بھی کر رہی ہے جس کا مفہوم کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا. اور وہ چلتی ہے بہادری کے ساتھ، نہ اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، نہ وہ قتل گاہ کی جانب جاتے ہوئے گڑ گڑاتی ہے، نہ اس کے ہونٹوں پر چیخیں ہیں، نہ اس کی آنکھوں پر آنسو ہیں، نہ اس کے پاؤں کانپتے ہیں، اور نہ وہ التجا کرتی ہے. وہ کسی شور شرابے کے بغیر اس جگہ پر جا پہنچتی ہے اور غیرت کے نام پر اسے گولیاں مار دی جاتی ہیں. سینٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی سے وہ لکھتے ہیں کہ پتھر دل انسانوں، سرخ لباس میں ملبوس اس معصوم بے گناہ گلاب کو مسلتے ہوئے ذرا ترس نہ آیا. ان جاہلانہ روایت پر تھو. کیا پسند کی شادی جرم ہے؟ کیا مرضی کا نکاح جرم ہے؟ یہ درندگی ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ بدترین جہالت ہے. کہاں ہیں حکومتیں، کہاں ہیں عدالتیں؟ ان قاتلوں کو کھلے عام اس طرح عبرت کا نشانہ بنایا جائے جیسے انہوں نے قتل کیا ہے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اب میری اطلاع یہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب تو شاید لندن گئے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، شکر ہے واپس آئے ہیں، یا انہیں خبر ہوئی ہے، نوٹس لی ہے، کہا گیا کہ بتایا جائے یہ کون سے قبیلے ہیں، اور بلوچستان حکومت کی مدیت میں پرچہ درج ہوگا. بلوچستان میں غیرت کے نام پر جب بھی قتل ہوئے تو پروسیکیوشن کا ریٹ 0.3% ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. صلح صفائی بعد میں ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش ہے. لیکن پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں سوشل میڈیا، میں نے مفتی کاکا خیل صاحب کو دیکھتا، مفتی دو چار اور میں نے دیکھے، پوپلزئی صاحب، ان سب نے غیرت کے نام پر قتل کی روایت کو غیر مذہبی، غیر شرعی قرار دیا اور اس کی مذمت کی ہے. اور میرا نہیں خیال آج کے دور میں کوئی شخص غیرت کے نام پر یوں قتل کرنے کے حق میں دلائل دے سکتا ہے. ایک تو کیونکہ اس نے، بچی نے خود کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا، اس کا حق ہے. اچھا جی، ایک طرف تو یہ ہوا کہ یہ نکاح کیا مرضی سے اس لڑکی نے اور اسے قتل کر دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ لوگ جو غیرت کے نام پر قتل کی حمایت کرتے ہیں، وہ وراثت کھاتے ہوئے بچیوں کی، لڑکیوں کی، بہنوں کی، تب ان کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ تب ان کی غیرت مر جاتی ہے. تو یہ کیسی منافقانہ غیرت ہے جو جب وراثت کا حصہ کھانا ہوتا ہے تب نہیں جاگتی، لیکن بچی اگر مرضی سے نکاح کر لے تب جاگ جاتی ہے. اب جو دوسرا واقعہ ہے وہ سن لیں. یعنی ایک طرف میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مرضی سے نکاح کیا تو قتل ہوئی لڑکی، ایک طرف اس نے انکار کیا تو قتل ہوئی. یہ جھنگ کا علاقہ ہے. کل 2-4 دن پہلی خبر ہے. یہ سڑک پر آپ نے دیکھا ہوگا طالب علم ہے بچی جس کا بیگ اور ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی جھنگ کے قریب. یہ لڑکی کا نام کنزا بتایا جاتا ہے، 19-20 سال اس کی عمر ہے. جھنگ زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کی، یہ جھنگ کا اس سے تعلق ہے، زرعی یونیورسٹی راولپنڈی میں پڑھتی تھی، واپس آ رہی تھی راولپنڈی سے جھنگ اپنے گھر، اور اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں تھی، بس میں تھی. پھر اس نے آبویسلی رکشہ لے کے گھر جانا تھا، لاپتہ ہوتی ہے اس بیچ، اور پھر سڑک پر اس کی لاش ملتی ہے. آس پاس بیگ بھی رکھا ہے، سامان رکھا ہے، کتابیں والا بیگ، کپڑوں والا بیگ وہ پڑا ہوا ہے. اب اس کے حوالے سے خبر یہ ہے جو کچھ دوست ہمیں جھنگ سے، فیصل آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے رشتہ داروں نے اسے اغوا کیا، مبینہ طور پر اس کے اپنے کزنز ہیں. کیوں اغوا کیا؟ کیونکہ اس بچی نے اپنے کزن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا تھا. یہاں اس بچی نے اپنی مرضی کے خلاف نکاح پر اعتراض کیا، پڑھ لکھ رہی تھی یونیورسٹی میں، اور اس کو پھر اغوا کیا گیا، غیرت جاگی، کزنز کے رشتہ داروں کی، زہر دیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بدفعلی بھی کی گئی. اب اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. تو اس کو وہاں پہ سڑک کنارے پھینک دیا گیا زہر دے کے. اب اس کی تفتیش بھی ہو رہی ہے. تو المیہ یہ ہے کہ اگر لڑکی مرضی کے خلاف نکاح ہو رہا ہو تو نہ کرے تو بھی غیرت جاگ جاتی ہے، ہمارے پنجاب میں جھنگ میں بیٹھے دوستوں کی. اور اگر لڑکی وہاں مرضی سے نکاح کر لے بلوچستان میں، تب بھی ہمارے دوستوں کی غیرت جاگ جاتی ہے، معاشرے والوں کی، اور اسے بھی مار دیتے ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے
کہ نہیں ہماری مرضی سے ہی سب کچھ ہوگا ورنہ ہماری غیرت کو تسکین نہیں ملتی۔ اسی پر کسی نے لکھا ہے، زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں، سہارک مرحلے پر جبر سے دو چار عورت ہوں۔ واقعی یہ المیہ اپنی جگہ درست ہے، میرے جیسے مردوں کو بالخصوص اس معاملے پہ آواز اٹھانی چاہیے، میں تو ہمیشہ اٹھاتا رہوں گا۔ اب میں جانے سے پہلے آپ کو ایک اور خوفناک، خطرناک، افسوسناک خبر دوں، جس کو آپ پڑھنے سننے کے بعد آپ اپنا سر پکڑ لیں گے کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ جی او آر لاہور میں جو ججز کے لیے ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، وہاں جج صاحبان آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ان کی فیملیز کھانا پینا وہاں کھاتے ہیں۔ یہ وجی شیخ صاحب ہیں، ڈان اخبار کے نمائندے لاہور میں، انہوں نے خبر فائل کی تو جی او آر لاہور میں جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں وہاں پہ سوٹ نمبر 6 ہے، سویٹ جسے کہتے ہیں آپ، سویٹ نمبر 6 ہے جہاں یہ ایک جج صاحب کا جو حجرہ تھا یا ان کی قیام گاہ تھی، تو وہاں سویپر اور جو ویٹر اور ہیلپر تھے وہ لنچ کر رہے تھے اور وہ پکڑے گئے۔ ان کے خلاف انکوائری ہوئی، معطل کرنے کی سفارشات ہوئیں۔ کیوں انکوائری ہوئی؟ کہ جج صاحبان کے لیے جو مختص برتن ہیں اس میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو یہ لاہور کا واقعہ ہے، ججز ریسٹ ہاؤس کا، جی او آر لاہور کا، کھانا کھانے کے جرم میں کہ جج صاحبان کے لیے جو مختص برتن ہیں وہ اس میں کھانا کھا رہے تھے یہ سویپر، یہ ویٹر، یہ بیرے، تو انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور 4 ملازمین ہیں جن کے خلاف کارروائی کی۔ المناک یہ سانحہ جو ہے یہ رپورٹ ہوا دسمبر 2024 میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی انکوائری کروائی، گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے، ویڈیوز ریکارڈ ہوئیں، اور پھر جناب یہ سیمول سندھو یہ ویٹر ہیں، فیصل حیات ڈسٹنگ کلی ہیں، شہزاد مسیح سویپر ہیں، محمد عمران کاؤنٹر سٹاف ہیں، اور ان ایڈیشنل رجسٹرار نے اس کی انکوائری کی اور سیمول سندھو کی برطرفی کی سفارش کی اور کہا کہ جی یہ ججوں کے برتنوں میں کھانا کھا رہے تھے۔ یہ گناہ ان بیچاروں نے کیا۔ کیا ہم یہ سب یہ سب جو ہیں یہ براہمن ہیں جن کے برتنوں میں شودر ہیں ہم لوگ جو کھانا نہیں کھا سکتے؟ یہ کاہے کے پڑھے لکھے جج صاحبان ہیں، یہ کاہے کے منصفین ہیں، یہ کاہے کی ان کی تربیت تعلیم اقدار ہیں، کاہے کی روایات ہیں کہ اگر برتنوں میں سویپر نے، ہیلپر نے یا سپورٹنگ سٹاف نے کھانا کھا لیا تو یہ جرم ہو گیا۔ عوام کے مقدمات ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، وہاں انصاف آپ فراہم کر نہیں سکتے، اپنے برتنوں میں آپ نے کھانا کھانے پہ لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دی ہیں۔ لعنت ہے ایسی تعلیم کے اوپر، ایسی تربیت کے اوپر، ایسی سوچ کے اوپر، اور یہ دین اسلام کا بھی مذاق ہے۔ آپ دین اسلام کے شعار تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائرے میں بیٹھ جاتے، سب کے ساتھ مل کے کھانا کھا لیتے تھے، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، اور یہاں پہ یہ کہ جی آپ نے ہمارے برتنوں میں کھانا کھایا، یہ لاٹ صاحب گورے کی جو دین ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، یہ انصاف کریں گے پھر؟ بہت ہی مجھے افسوس ہوا، انتہائی افسوس ہوا۔ اور فواد چوہدری نے اس پہ بڑا دلچسپ تبصرہ کیا، اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان ججز کے برتنوں میں کھانا کھایا ہے ان کے لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ برتن پاک بھی تھے یا نہیں تھے، جو ان کی کرتوتیں اس کے بعد برتن پاک تھے جن میں آپ نے کھانا کھایا۔ تو یہ حال ہے اس ملک کا اور یہاں پہ انصاف فراہم کرنے والوں کا۔ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت پر نظر رکھیے گا، کشتواڑہ ایک علاقہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، وہاں انکاؤنٹر چل رہا ہے سو کال دہشت گردوں کے خلاف، تو اس پہ نظر رکھیے گا، وہ پھر سے پاکستان پہ کارروائی ڈالنے کا پروگرام مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔